آپ نے 22 سال لگاتار جدوجہد کی اور اس کے بعد عوام کی بھرپور سپورٹ کے بعد آپ اقتدار میں آئے، جبکہ دوسری پارٹیوں میں وہ تمام کی تمام پارٹیاں بعد میں بنی، پہلے وہ اقتدار میں آئے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی ایک دن کی بھی پولیٹیکل جدوجہد نہیں ہے۔ ایک ایوب خان کی کابینہ میں ان کے اقتدار کا حصہ رہے اور بعد میں سیاسی پارٹی بنائی، اور دوسرے کو جنرل ضیاء الحق اور جنرل جنالی لے کے آئے اور پھر بعد میں جا کے انہوں نے پارٹی بنائی۔ لیکن عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے پہلے پارٹی بنائی، 22 سال سٹرگل کی اور پھر عوام کی سپورٹ سے اقتدار میں آئے۔ ہمیں اپنے لیڈر کی اس جدوجہد کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ سب عمران خان صاحب کے ساتھ اس جدوجہد میں شامل تھے۔ جس طرح قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بنانے کی تحریک میں لوگ شامل تھے، اسی طرح عمران خان کے ساتھ پاکستان بچانے کی تحریک میں آپ سب شامل ہیں۔ یہ جو سٹرگل، یہ جو جدوجہد ہے، اس کو کوشش کی ہے کہ کچھ منٹس کے اندر ایک ویڈیو پیکج کے اندر آپ کو دکھایا جائے۔ ہم وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے، عمران خان صاحب کی 22 سالہ سیاسی جدوجہد پر مبنی یہ فلم ابھی ہم دیکھیں گے۔ اسکرین پہ لگائیے جی وہ فلم۔ سن 1996 تحریک انصاف کا سورج طلوع ہوا۔ کیسی ہوائیں چلی، امیدیں تجھ سے جڑی، ساتھ ہے تیرے ہر بچہ اور بوڑھا، ساتھ ہر ماں کی دعا، جن کو بھروسہ ان کو بھی۔ دوستو، یہ بہت خوشی ہوئی کہ تحریک انصاف کا پہلا آفس گڑی شاہ میں کھلا۔ پھر سے وہ بلہ گھوما، قدم بڑھا، جیت کے آیا تھا، پھر سے وطن کو جتا، پھر سے وہ لمحہ جب جیت کے آیا تھا، پھر سے وطن کو جتا، اس حوصلے کو، نئے سلسلے کو توڑ تک پہنچ۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اس نے ہماری آج آواز سن لی۔ تمہارا تم پاس اس کے نظر ہے، بہر پر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جانے، رہ گزر تمہارے ہیں، یہ زمین پر ماں کے پیار۔ اللہ تعالیٰ میں سے اللہ تعالیٰ وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ اس چمن میں سب ہو
बर्फबारी की सूरत इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपने आप ने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। अल्लाह मुझे अभी इस दुनिया से ले जाने नहीं लगा जब तक एक नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो आप बेफिक्र रहें, तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस हौसले को, नए सिलसिले को तोड़ तक पहुंचा। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा। नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था। फिर से वतन को जिता। 3 बजे आप रेस्ट करेंगे, मैं इधर ऊपर सोऊंगा। माशाअल्लाह, शाबाश। ये आसान नहीं है, लेकिन आजादी आसानी से नहीं बनती। शाबाश, ये हर नमाज के बाद मैं 2 नफल पढ़ता हूँ और अल्लाह उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्र है अल्लाह, तूने मेरी कौम को जगा दिया, मेरी कौम को जगा दिया। इंशाअल्लाह नए पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यार वतन। जिस तरह आपने मुकाबला किया, जिस तरह आपने इनकी दहशत, रियासत की दहशत गर्दी का मुकाबला किया, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये पहली दफा पाकिस्तान एक कौम बन रही है। हौसला रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है। ये पनामा लीग भी किस्सा पैड़ी ना बन जाना है। ये अवामी इशू नहीं है। यानी बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है, ये लोग भूल जाएंगे। ना ये लोग भूलने लगे हैं और ना इमरान खान इनको भूलने देगा। कोई ये ना समझे हम डर जाएंगे, इंसाफ लिए बिन नहीं घर जाएंगे। बड़ा लंबा सफर तय करना है। ये फैसला सुन बात है पाकिस्तान में। घर से उठा हर दिल में मचा तूफान है, हम भी इमरान है, हम भी इमरान है, हम भी। इन डाकुओं की वजह से लोग बेचारे मर रहे हैं, कर्जों में डूब रहे हैं। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। निकाला मुझे, क्यों निकाला? अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश की है, कामयाबी वो देता है। इलेक्शन कैंपेन का आगाज अपने मियां वाली से शुरू कर रहा हूँ।
मुकाबले का नाम है। मुकाबले की सीक्रेट ये है कि तुमको मैं अगर जीत गया तो क्या होगा। जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। फिर से वतन को जुटा तुम मर्जी कर लो, नए पाकिस्तान का वक्त आ गया। है इमरान, तुझे करती है ये कौम सलाम। तो ये ऐसे ही नहीं आ गया इक़्तिदार में। माशाल्लाह एक जबरदस्त स्ट्रगल, उस पर मबनी आपने ये वीडियो देखी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं दरखास्त करूंगा एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में एडवोकेट जनरल अहमद अवैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान, मुअज़्ज़िज़ अरकान बार, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ओहदेदारान ILF, जनाब चेयरमैन ILF, अस्सलामु अलैकुम। आज बहुत खुशी की बात है कि ILF PTI के इक़्तिदार में आने के बाद पहली दफा एक इतना भरपूर इज्तिमा, और ये तमाम लोग, तमाम हमारे दोस्त, ये तमाम नौजवान जो मुल्क के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से यहां आए हैं, ये कमिटेड हैं। ये किसी जॉब के लिए नहीं आए हैं। और इनकी PTI के उस इनकी कमिटमेंट है आइडियोलॉजी के साथ तो लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान था। तो चलेंगे इस आइडियोलॉजी को, इस नजरिए को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान की सालमियत जो है वो इस नजरिए के अंदर है। ये याद रखिए, बात आपने सुना होगा कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला, बारहा उन मुख्तलिफ तकारीर में उन्होंने दोहराया कि रियासत मदीना का नाम दिया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह रियासत मदीना का नाम क्यों लिया जाता है? यहां पर पाकिस्तान में रियासत मदीना बात क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं, मुख्तसर बताऊंगा। 1500 साल पहले जब तमाम दुनिया में एक निजाम था, बादशाहत का निजाम था, जिस
مدینہ کا کوئی بادشاہ نہ تھا. ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی تھی. یہ انقلاب سوچ کا انقلاب، آئیڈیالوجی کا انقلاب، یہ بنیاد تھی ریاست مدینہ کی. کیونکہ دنیا میں دو طرح کے قانون ہیں، انسان کا بنایا ہوا قانون اور خدا کا بنایا ہوا قانون. تو ریاست مدینہ میں اللہ کا بنایا ہوا قانون جو تھا اس کو نافذ کیا گیا. امیر المومنین سمیت اور شخص کم برابر تھے. اس کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا. یہ وہ ریاست مدینہ تھی جس کا بار بار نام اور ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. ان کی کمٹمنٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل بھی ہوں، بہت میرا قریبی واسطہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے، انٹریکشن رہتا ہے ان کے ساتھ، اور پورے پنجاب میں بھی ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے. اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں آئیڈیالوجیکلی انسپائرڈ ہیں، نظریہ پاکستان سے انسپائرڈ ہیں. یہ مت بھولیے گا کہ ایک نظریاتی ملک جو ہے وہ اپنے نظریے بتانا چاہتا ہوں. اور بڑی ضروری بات وہ یہ ہے کہ جب ان کی شکل کی طرف دیکھتا ہوں میں
तो इनमें वो जज्बा, उनकी आंखों में वो चमक नजर आती है कि ये मुस्तकबिल के, इनमें मुस्तकबिल का आपको लीडर भी नजर आएगा, इनमें मुस्तकबिल का सियासतदान भी नजर आएगा आपको, इनमें मुस्तकबिल का पाकिस्तान को संभालने के लिए ये लोग जिस तरह से इंस्पायर होकर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी को लेकर आगे चलेंगे। और इनकी शक्ल में आप देखिएगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और कैसे करेगा। मैं एक दफा हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि जब जिस जमाने में नेपोलियन पूरे यूरोप में छाया हुआ था तो वो बड़े प्राउडली कहा करता था कि जो उसकी ग्रैंड आर्मी है उसके मुतालिक कि एवरी सोल्जर ऑफ माई ग्रैंड आर्मी हैज अ यूनिफॉर्म ऑफ फील्ड मार्शल इन हिज किटी। और मैं बड़े वसूख से आज आपके सामने कहता हूं कि ILF का हर नौजवान वकील, इसमें वो काबिलियत और सलाहियत मौजूद है कि कल का बेहतरीन सियासतदान होगा, कल का बेहतरीन लीडर होगा और पाकिस्तान को संभालेगा। तो जनाब आली, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कुछ गुजारिशात प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत के मुताबिक हमने कुछ पाया तकमील तक पहुंचा ली हैं। उनकी अमली शक्ल जो है वो आपके सामने आ जाएगी कुछ दिनों में, डिटेल ये बताएंगे। सिर्फ मैं आपके सामने यस करना चाहता हूं कि हमने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तमाम पिटीशन राइटर्स जो वसीका नवीस हैं उनके साथ हर वकील की अटेस्टेशन लाजमी होगी। और दूसरी बात, अपनी जिंदगी में मुश्किल कोई मकान, कोई शेल्टर बना पाता है। हमने ये फैसला किया है और इसकी अप्रूवल हुकूमत पंजाब और CM पंजाब ने इसकी, और इंशाअल्लाह वो अमली शक्ल में आपके सामने आएगी। और वो ये है कि तमाम डिवीजन और तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हाउसिंग एजेंट्स, हाउसिंग स्कीम्स बनेंगी, हाउसिंग सोसाइटीज बनेंगी। सिर्फ वकला के लिए वो छोटे प्लॉट्स आपको देंगे इजी अकसात के ऊपर और उसके आपको घर बनाने के लिए और वह तमाम फैसिलिटेट किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यह भी फैसला किया है कि हेल्थ कार्ड जो है वो हर वकील को दिया जाएगा। और आखिर में एक डिमांड और जो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि क्योंकि वकला ने पाकिस्तान में अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से जाना होता है तो PIA की और रेलवे की फैसिलिटीज में भी स्पेशल कंसेशन वकला को दें आप। तो जनाबे वाला, मेरी ये गुजारिशात थी आज के हवाले से मुख्तसर जो मैं कहना चाहता था। तो मैं आपको यही कहूंगा कि राज है को वकला में और हमारे 8 मेंबर के अंदर नजर आता है। से ये कहूंगा कि अपने हाथ लिए शमा यकीन आओगे, कंबर नहीं आएंगे, तुम ही आओगे। और जमाने के अंदाज बदले गए, गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जवान इस कौम के मामार हैं। एक ज़हीफ शख्सियत का जज व्हील चेयर पे इमरान खान साहब की मोहब्बत में यहां तक पहुंचे हैं, चाहते हैं इसे बैठे बैठे। नाम है आपका अजीज ए मलिक। जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जिद्दा से कुवैत और फिर कुवैत से कराची में आपका हम सफर रहा 1984 में। आप बैठे थे
उस सीट पर जो विंडो सीट कहलाती है, मैं आइसर पर, अगर मैं विंडो पर होता तो आज वजीर आजम में होता, लेकिन ये उसकी तकसीम का अमल है, वो जिसको जैसे नवाज डाले। शेर अर्ज करता हूं, लाहौर में आपका पड़ोसी हूं, एक तरफ रेलवे लाइन के आप, दूसरी तरफ मैं, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाता। कब पहुंचूंगा ये आप जानते हैं कि ताबिंदा तेरा नैयरे बख्ते जवां रहे, ताबिंदा तेरा नैयरे बख्ते जवां रहे, सर पर हमेशा सायाए रब्बे ज़ुबां रहे। हूं दोस्त शाद गैर के लब पे फुगा रहे, हश्र अपनी कौम का तू पासमां रहे। ये शेर आपकी नजर। और न्याजी साहब, जो मिलेगी, जो मिली इज्जत न्याजी जगते, जो मिलेगी, जो मिली इज्जत न्याजी जगते, वो सब है मेहरबानी मदीने वाली सरकार दी। जो मिलेगी, जो मिली इज्जत न्याजी जगते, मेहरबानी है वो सब सरकार दी। और आखिर पे कि निगाह बुलंद, सुखन दिलनवाज, जान पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। मुझे लाहौर में टाइम जरूर दीजिएगा, आपका पड़ोसी हूं, मेरा हक बनता है। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अजीज मलिक साहब, आपका जय, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले अनीस हाशमी ILF पंजाब के जो प्रेसिडेंट है तकरीर कर रहे थे, लेकिन आपकी तकरीर मुकम्मल नहीं हो सकी थी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बायस हमें प्रोग्राम को आगे चलाना है और इंतजामात में खास तौर पे ILF इस्लामाबाद की टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत की आपने। अब मैं आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में दावत खिताब दूंगा रहनुमा तहरीक इंसाफ, चेयरमैन ILF पाकिस्तान, जनाब बैरिस्टर सैयद अली जफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेहमान गिरामी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके हम मशकूर हैं कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला पाकिस्तान के वकला से मिलने का, और ILF की तरफ से और अपनी तरफ से मैं बहुत मशकूर हूं। पाकिस्तान के वकला जमहूरियत और इंसाफ के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि बानी पाकिस्तान और जिनके बगैर पाकिस्तान शायद वजूद में भी ना आता, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक सफ़े अव्वल के वकील थे। उन्होंने वकालत भी की, सियासत भी की, पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल भी थे, लेकिन उनकी वकालत पर, उनकी सियासत पर और जितने उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए गवर्नर जनरल के तौर पे, आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका। यूं तो जो आपके दोस्त होते हैं वो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब दुश्मन तारीफ करने पे मजबूर हो जाए तो उस तारीफ का एक मेयार ही अलग होता है। जो कायदे आज़म के सबसे बड़े राइवल थे गांधी, वो भी मजबूर हो गए कहने के बारे में, लिखने के, बल्कि उन्होंने लिखा, जब उनसे पूछा गया एक न्यूज़पेपर में, उन्होंने कहा जिन्ना इज इनकरप्टेबल, देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड दैट कैन बाय हिम।
ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا وزیر اعظم ہے، ایسا وزیر اعظم ہے جس کے بارے میں عام تاثر ہے کہ عمران خان. جمہوریت کی میرے دوستوں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت ساری مثالیں ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ایک جو تعریف سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہے، وہ ہے کہ ڈیموکریسی از بائی دا پیپل، اٹ از گورنمنٹ بائی دا پیپل، آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. آج تک جو ہماری ماضی میں حکومتیں آتی رہی ہیں، انہوں نے جو پہلے دو ہیں آف دا پیپل بائی دا پیپل کو سمجھا ہے کہ یہ کوئی خاص ایلیٹ کا ہی حق ہے کہ وہ حکومت چلائیں، اور فار دا پیپل کا جہاں تک تعلق ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری سردردی نہیں ہے. لیکن خوش قسمتی سے اس حکومت کو پتا ہے کہ جمہوریت تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک لوگ خوشحال نہ ہوں. اس لیے ہماری توجہ، اس حکومت کی توجہ لوگوں کی بہتری کی طرف ہے. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے اس نئی حکومت میں. جتنے کام ہم کر رہے ہیں، جتنے کام ہماری حکومت کر رہی ہے، وہ بالکل مختلف ہیں پہلی والی زمانے سے. میرے مطابق، میری نظر میں پاکستان، جمہوریت اور عوام ایک ہی سلسلے کا نام ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو غلط فہمی ہے کہ وہ سیاست میں ریاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. میں ان سے ایک مختصر سوال پوچھتا ہوں، چھوٹا سا سوال، کہ آج جو پاکستان دہشت گردی سے محفوظ ہو چکا ہے، اور جو قربانیاں ہماری افواج پاکستان اور ہمارے لوگوں نے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے دی ہیں، اس کی کوئی مثال دنیا میں ملتی ہے؟ We are the only nation in the world that can say that we have waged a war against terror and won it. And it is a striking example. It is a striking example of a resilient and brave nation that can get together to save itself, to save its integrity and existence in a free community. So جو اختلافات انسٹیٹیوشنز میں یا اختلافات عوام اور انسٹیٹیوشن میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس نیشن کے سامنے، اس قوم کے سامنے ناکام ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک حکومت، پرائم منسٹر صاحب، 3 کام اس کے بڑے آئین کے تحت ضروری ہیں: ہیلتھ، تعلیم اور انصاف. جہاں تک صحت کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ جس طرح بیلنس کے ساتھ کووڈ کو ٹیکل کیا گیا، جس بیلنس کے ساتھ، اس کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کس طرح ہوا. میں ایک کمی ہے ابھی تک. آپ دیکھیں تو ایک تعلیم کا شعبہ ہے، اور سائنس ایسا سبجیکٹ ہے جس کو اسلامی ملک ہیں، اسلامی حکومتیں جو ہیں، وہ بالکل اس پہ توجہ نہیں دے رہی. اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب اسلامی ریاست ایک سپر پاور تھی، ایک ورلڈ پاور تھی، تو اس وقت اس کی وجہ کیا تھی؟ سائنسدان اور فلاسفرز جو جن کی تحقیق، جن کی اجازت سے دوسروں نے سائنٹیفک یونیورسٹیز کی طرف، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یونیورسٹیز بھی قائم. میں آتا ہوں آخری پوائنٹ پہ، انصاف. حضرت علی کا قول ہے
کہ معاشرہ کفر پہ تو قائم ہو سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ حقیقت ہے کہ ہماری عوام کو سستا اور جلد انصاف فراہم نہیں ہو رہا. عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں کی تعداد بڑھاؤ, ہمیں ٹیکنالوجی دو. بہت ساری کمیٹیز بھی بنی ہیں, کمیٹیز نے تجاویز بھی دی ہیں, بہت ساری سجیشنز ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن ہم پھر بھی وہیں کھڑے ہیں. اب آگے کس طرح؟ میں سب سے پہلے تو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز ہم حکومت پہ ہر چیز کی ذمہ داری نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے دو ستون ہیں, ایک تو ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں وکلا. یہ ہماری سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو مشن ہے کہ جوڈیشل ریفارم کرنی ہے, جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, یہ ہماری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے. یہ بہت خوبصورت پروفیشن ہے وکالت کا, بہت عظیم پروفیشن ہے. ہم نے اس کا وقار بلند کرنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے, اور وہ صرف اس طرح ہو سکتا ہے اگر ہم پروفیشنلزم کی طرف جائیں. اس پیشے میں کسی قسم کا کرپشن کی گنجائش نہیں ہے. پروفیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی سے, فریڈم سے, کسی خوف کے بغیر ہم اپنا کیس لڑیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عدالت سے لڑائی کریں. ہمارا کام ہے کتابوں سے, عقل سے اپنے کیس کو منوانا, اپنا کیس جیتنا. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تاخیر بڑی ججمنٹس بڑی لیتے ہیں, اس سے بہت تاخیر ہوتی ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں اور غیر ضروری ججمنٹس نہ لیں. میری درخواست پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ہوگی کہ یہ جتنی سجیشنز ہیں, کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو امپلیمنٹیشن کمیٹی میں کنورٹ کریں, اور امپلیمنٹیشن کمیٹی تاکہ یہ سجیشنز کو, یہ جو تجاویز ہیں ان کو ایک عملی جامہ پہنایا جائے. یہ آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا اب کہ جن کو ہم سننے آئے ہیں اور جن کے لیے ہزاروں کونے کونے پاکستان سے سننے آئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میرے لیے جو انصاف ہے اس کو ہر ایک کو فراہمی ہو, اس کی جلد فراہمی ہو, یہ ایک جہاد ہے. آج پاکستان کے کونے کونے سے جو ہزاروں لوگ آئے ہیں, جی بی سے, اے جی کے سے بھی اٹھ کے آئی ہیں ٹیمیں, وہ صرف آپ کے ساتھ اس لیے آئی ہیں کہ اس انصاف کی جد و جہد میں, اس انصاف کی جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. اس کے ساتھ فیصل صاحب اپنی رعایتی انداز میں پرائم منسٹر صاحب کو بلائیں. شکریہ, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ادھر آئے. کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش کی ہے. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب. اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں اللہ کے کرم سے. اور جو بھی آج تک آپ نے زندگی میں کہا وہ کر کے دکھایا. جب اور ہر موقع پہ آپ کے مخالفین نے آپ کو بھرپور تنقید کا بھی نشانہ بنایا اور آپ کو ڈسکریج بھی کیا, لیکن آپ ہر میدان میں سرخرو ہوئے. جب کرکٹ کھیلنا شروع کی تو کہنے لگے کہ آپ نہیں کھیل سکتے کرکٹ. آپ نے محنت کی, اللہ پہ ایمان تھا کہ آپ دنیا کے عظیم کرکٹر آپ نے بن کے دکھایا. پھر جب ورلڈ کپ ہوا پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. آپ نے ورلڈ کپ بھی جیت کے دکھایا اور ٹیم کو کہتے رہے گھبرانا نہیں, جیت جائیں گے. اور پھر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے لگے تو لوگوں نے کہا نہیں بنا سکتے, بنا بھی لیا
तो गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर सकते। आपने कहा घबराना नहीं, कर दूंगा। आपने ना सिर्फ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना के दिखाया, बल्कि दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल जो 70% गरीबों का मुफ्त इलाज करता है, आपने करके दिखाया। रिखी, मियांवाली, बंजर जमीन, दोस्तों के साथ खड़े हैं, कहते ख्वाब देख रहा हूं कि यहां पे मैं एक देहात के अंदर यूनिवर्सिटी बनाऊं। दोस्तों ने कहा नहीं कर सकते। आपने कहा घबराना नहीं, करके दिखाऊंगा। और आपने वो करके दिखाया। बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, स्कॉलरशिप, और इंटरनेशनल ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की उनको डिग्री मिलती है। फिर लोगों ने कहा कि इमरान खान सियासत में कामयाब नहीं होंगे। 2013 का इलेक्शन, आपने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत बना के दिखाई। फिर लोगों ने कहा हां हुकूमत तो बन गई है, लेकिन चला नहीं सकेंगे। और कहते रहे किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा। आपने कहा घबराना नहीं। गुड गवर्नेंस की ये मिसाल मैं डिटेल में नहीं जाता, चाहे वो सेहत हो, तालीम हो, पुलिस हो, एनवायरमेंट हो। ये मिसाल के पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट होती है, बल्कि डबल वोट लेकर वापस आती। फिर लोगों ने कहा हां ठीक है, लेकिन आप पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते। इस वक्त आपके मुल्क के वजीर आजम का नाम इमरान खान है। फिर लोगों ने, अब लोग कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान, किधर है नया पाकिस्तान, और आप कहते हैं घबराना नहीं। और इंशाअल्लाह वो 30 साल जो माजी में बारी बारी इक्तदार में आते रहे, खुद अमीर हुए, पाकिस्तान को गरीब किया, अपनी जदादें बढ़ाई, बैरून मुल्क असासे बढ़ाए, कारोबार बढ़ाए, ओमनियां ऊपर गई, टीटियां ऊपर गई, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, अपनी मिलें लगाई, अपने कारोबार लगाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान वो लीडर हैं जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। ना उन्होंने कोई कारोबार करना है, ना उन्होंने कोई मिलें लगानी है, ना उन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाने हैं, ना उन्होंने सरे महर बनाने हैं, बल्कि जो करना है इस कौम के लिए करना है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब नया पाकिस्तान भी बना के दिखाएंगे। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में वजीर आजम इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। शुक्रिया। जनाब अली जफर साहब और ILF के सारे पाकिस्तान से जो मेरे तहरीक इंसाफ के वकील आए हुए हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे अली जफर की जो उन्होंने मुख्तसर तकरीर की, इन्होंने जो उनका कॉल था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन एक निजाम जिसमें नाइंसाफी और जुल्म हो वो नहीं चल सकता। ये उससे पहले जो अहमद अवैस ने बात की कि मदीना की रियासत ये क्या थी, कि मैंने जान के इलेक्शन से पहले मदीना की रियासत की बात नहीं की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कोई ये समझे कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं वोट लेने के लिए।
لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی تو میں ہر وقت لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب تک ہم اس ویژن کی طرف نہیں جائیں گے، وہ جو نظریہ تھا پاکستان کا، جو قائد اعظم نے بار بار انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگی، انہوں نے کہا ہماری کانسٹیٹیوشن 1400 سال پہلے بن گئی تھی۔ اور علامہ اقبال کو جتنا آپ پڑھیں تو وہ ایک ہی چیز کہتے تھے۔ علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان معاشرہ تھا وہ جب بھی اٹھا ہے تو وہ ان اصولوں کی طرف گیا جو مدینہ کی ریاست کے اصول تھے۔ تو ILF آپ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو مدینہ کی ریاست کا جو بیسس تھا وہ قانون کی بالادستی تھی، یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ جی وہ قریش کی خاتون ہے، اس نے چوری کی تو اس کو معاف کر دیں، تو انہوں نے تب کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے وہ بھی، اس کو بھی سزا ملے گی۔ کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ یہ یاد رکھیں، یہ ایک سویلائز سوسائٹی کا بنیاد ہے قانون کی بالادستی۔ کوئی سوسائٹی جس کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی اس معاشرے کا جس میں رول آف لا ہے۔ مسلمانوں سے پہلے رومنز دنیا کی سپر پاور تھے، رومن لا تھا، باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس قانون نہیں تھا۔ گریکس اس سے پہلے تھے، ان کی سٹی سٹیٹس تھی، ڈیموکریٹک تھی، قانون تھا، وہ آگے نکل گیا دنیا سے۔ جب مسلمانوں کا عروج ہوا تو میں اس لیے بار بار اپنی یوتھ کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں، وہ اسٹڈی کریں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے۔ ایک 623 کو کیا تھا، ہجرت ہوئی، اس کے بعد کیا 625 کو جنگ بدر ہوئی، 636 کو رومن ایمپائر بیزنٹائن یارموک کی جنگ کے اندر ہار جاتا ہے، جو 625 صرف 313 لڑنے والے تھے۔ 11 سال کے بعد رومن ایمپائر گر جاتا ہے، 12 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے۔ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو کیا وہ قدم اٹھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے یہ اتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا؟ یہ ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ میں نے یہ اپنے ہائر ایجوکیشن کو کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر PhD اسکالرشپ دیں، بتائیں، ہمارے نوجوان اسٹڈی کریں، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کیا تھا وہ انقلاب؟ کیسے وہ عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، 2 سپر پاورز تھی، ایک طرف پرشین امپائر، دوسری طرف رومن امپائر، وہ کیا چیز انہوں نے کی کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی؟ اور ایسا سارے سائنسدان مسلمان سب سے عظیم دنیا کی قوم بن گئی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے ILF، اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی سنت پہ جو انسان چلے گا وہ بڑا انسان بن جائے گا، کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی آیا نہیں ہے دنیا میں، نہ آ سکتا ہے۔ اور جو ایک منٹ سنو، اور جو مدینہ کی ریاست تھی، جو بھی ملک ان اصولوں پہ عمل کرے گا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔
اس لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو، ان سے سیکھو، کیونکہ ان سے بڑا رول ماڈل کوئی نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں اس کو سٹڈی کرنا چاہیے. اور اس میں جو نمبر 1 چیز ہمیں نظر آتی ہے قانون کی بالادستی. اور اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان میں. یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پاکستان میں فیصلہ کن وقت ہے. یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کا ایک منٹ سنیں اس کا اب سب پوچھیں کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے کیوں ہیں، اور اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں. یہ سارے اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے. یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں. ہم چوری کریں، ہم ڈاکے ماریں، ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کارروائی ہوگی، عدالت فیصلہ کرے گی. پورا 2 سال کے بعد JIT کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. مانتا ہی نہیں ہے. پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلے نہیں مانتا. اس کے بعد ان کے سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں. پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے. ہم کوئی خاص کلاس آئی ہے، جو مرضی کرو ملک میں. ہم شروع ہوئے 1 فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بن گئی، اربوں روپیہ آ گیا، باہر پراپرٹیز آ گئی، لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور یہ ہے اصل میں یہ ہے فیصلہ کل وقت پاکستان میں. کیا یہ کلاس جنہوں نے 30 سال سے صرف یہ دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا، اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے، تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیے ہیں. میں یہ سارے مل کے بھی یہ کوئی 2 سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ ہمارا ان سے زیادہ تھا. اور اس کی وجہ ہے لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی نظریے کے لیے نکلتے ہیں. لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے. لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے. خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں. وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے. زبردستی لوگوں کو پیسے. اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے، یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے. میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں، قیمے کے نان بھی کھائیں، لیکن آرام سے گھر بیٹھیں. لیکن مجھے ایک ان کا نیا سپوکس پرسن بنا ہے. اب میں کیا کہوں، ہمارے منسٹر کا بھائی ہے، نہیں منسٹر کا بھائی ہے. وہ مجھے کہتا وہ میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پروگرام میں، کہتا کہ نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خمینی کے ساتھ ملا دیا. کہتا آیت اللہ ایک منٹ سنو کہتا کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر چلا گیا تھا ملک سے. اب وہ دیکھ رہا تھا، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر گیا تھا؟ آیت اللہ خمینی کو باہر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا.
यहां मिन्नतें कर कर के बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। मुझे याद, अब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सुने जरा। अभी नहीं, सुनो। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, ये जरा सुने। अब जनाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब हम अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शिरीन को जानती हैं, अगर शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां में बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं, और ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है, और उसको जुबैर कह रहा है कि ये आयतुल्लाह खोमेनी के साथ मुकाबला कर रहा है उसका। आयतुल्लाह खोमेनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्लाह खोमेनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। वो जब आयतुल्लाह खोमेनी इस दुनिया से गया तो वो छोटा सा उसका घर था। वही सरकार मदीना की ट्रेडिशंस पे, उनकी सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने भी मस्जिद नबी में रहे। जब मुसलमानों की फौजें सारे अरब पे छा गई, उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्लाह खोमेनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। उसको मुकाबला करना किधर आयतुल्लाह खोमेनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। लेकिन सुनो, लेकिन फिर जरा सुन ले। मैंने जब इसके साथ वो जो सारे अभी बेरोजगारों की मैं लाइन देख रहा था, तो उनको, और जब इनके भी सारे लोगों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि उनके लीडर ने इस तरह मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया। कोई शर्म नहीं आती आपको कि पहले लोग गुर्बत कितनी है हमारे मुल्क में। एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, 1 से 30 फैक्ट्रियां, लंदन में हर बच्चे के अरबों रुपए के घर, हिल मेटल, कोई यानी कोई उनको नहीं कि आज तक एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं बता सका कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे आई, ये मनी ट्रेल किधर गई, पैसा बाहर कैसे गया। अगर मैं एक क्रिकेटर होके एक फ्लैट लेता हूं 34-35 साल पहले और 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूं अदालत को, जब मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो कोई वजीर नहीं था, मैं तो कोई वजीर आला नहीं था, मैं तो क्रिकेट खेलता था, इंटरनेशनल क्रिकेटर था। उसके बावजूद अदालत के अंदर मैंने जो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगी, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए उनको। तो जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट ना दिखा सके, तो इनके जो लोग हैं सारे, क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि गरीब मुल्क से पैसा लेके बाहर ले गया। मैंने सोचा कि कोई इतना, या तो बहुत ही बड़ा कोई डफर होगा जो समझे कि वाकई ये ईमानदार है,
لیکن پھر چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا. اور پھر اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو. تو پھر میں نے سوچا کہ واقعی ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو واقعی سمجھیں گے کہ وہ ایمانداری سے پیسہ باہر لے کے گیا. دیکھیں میرے آئی ایل ایف کے باشعور لوگ، آپ سب باشعور ہیں، آپ قانون جانتے ہیں، آپ اس ملک کی فیوچر ہیں. یہ ملک، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو اس ملک پہ ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں اندازہ کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. لیکن اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. جس ملک کے اور خاص طور پہ حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. سوئٹزرلینڈ ہے، امیر ترین دنیا کا ملک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سوئٹزرلینڈ کے پاس. ہمارے یہ جو ناردرن ایریاز کے جو پہاڑ ہیں، جو یہاں جس نے بھی یہ پہاڑ دیکھے ہیں، میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے، وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جو خوبصورتی اللہ نے یہاں دی ہے. جو زرخ زمین دی ہے، جو ہماری ورائٹی دی ہے، یعنی اللہ نے کیا چیز نہیں دی اس ملک کو. لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی کوئی ملک جب اس کے حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں اور جب وہ کرپشن پہ لگ جاتے ہیں، کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. دنیا میں وسائل میں امیر ترین ملک ہیں، ہمارے سے بھی زیادہ وسائل ہیں، لیکن ہمارے سے زیادہ غربت ہے، کیونکہ وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. آج یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ دنیا سے ہو کیا رہا ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں جو پاکستان میں جدھر ہماری ریسورسز چوری کر کے باہر جا رہی ہیں. دنیا میں غریب، یہ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں جو غریب ملک ہیں ان سے ہر سال 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے مغربی ممالک میں، لندن میں، بڑے بڑے فلیٹس میں، آف شور اکاؤنٹس میں. ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں پہ جا رہا ہے. اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کشتیوں میں لوگ کوشش کر رہے ہیں یورپ جانے کے لیے، مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں امیگرنٹس جو ہیں، کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں ادھر، کیونکہ ان کے ملک کھوکھلے کر دیتے ہیں. یہی جو ایلیٹ ہے یہ چوری کر کے ملکوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. پیسہ جب یہاں سے باہر چلا جائے تو نوکریاں تو باہر ملیں گی. یا اسکولوں میں اور ہسپتالوں میں پیسہ کیسے خرچ ہوگا جب جو بھی سربراہ وہ اپنا چیک اپ بھی ملک سے باہر کروائے ہاسپٹل میں، تو یہاں ہاسپٹل کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پیسہ تو باہر جا کے خرچ کر رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے یہ فیصلہ کن جنگ ہے. یہ اسٹیبلش کرے گی کہ سارے لوگوں کے اوپر قانون جتنا مرضی طاقتور ہو، قانون کے وہ نیچے ہے، اور وہ جتنی مرضی یہ بلیک میل کریں. یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ جس دن جب مشرف نے کیا تھا، وہ پریشر میں آ کے وکلا موومنٹ چلی تھی جس میں ہم نے سب نے شرکت کی. مقصد تو اس کا کچھ اور تھا. ہم تو آزاد عدلیہ چاہ رہے تھے، اور شکر ہے آج پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے. لیکن اس پریشر میں جنرل مشرف اس پریشر میں آ کے این آر او دے گیا دونوں کو. اور وہ این آر اوز نے پچھلے 10 سال میں جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس ملک کی جو انہوں نے معیشت تباہ کی ہے، جو قرضے چڑھائے ہیں، ہمیں آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ جواب دیں. ہمارے سے پوچھتے ہیں جب ایک ملک، ایک گورنمنٹ جتنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے سال میں، اس کا آدھا ٹیکس، اس کا جو آدھا پیسہ ہے
وہ ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں میں چلے جاتے ہیں تو ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بتائیں ہم کدھر سے پیسہ لائیں تعلیم پہ، صحت پہ، ہسپتالوں پہ؟ کیونکہ آدھا تو پیسہ ادھر چلا جاتا سیدھا باہر قرضوں کی قسطوں پہ. تو تب تو یہ 10 سال میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوئی کہ جناب ملک تباہ ہو رہا ہے. مل کے دونوں حکومت کر رہے تھے. تب تو جمہوریت بھی نہیں خطرے میں تھی، معاشیت بھی نہیں خطرے میں تھی جب قرضے چڑھا رہے تھے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ آپ یہ اب دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستان جدھر اب پہنچ گیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ. جو مشکل 2 سال تھے وہ بڑی مشکلوں سے ہم نے نکال لیے ہیں. بڑے بڑے امتحان آئے. ہمیں شروع میں تو ڈیفالٹ سے بچنا پڑا. اس کے بعد یہ جو کووڈ کا آیا، ساری دنیا میں جو کرونا کا کرائسس آیا، جس طرح پاکستان نکلا ہے وہ جس طرح علی ظفر نے کہا ہے، WHO کہہ رہی ہے کہ پاکستان ان 4 ملکوں میں سے ہے جو سب سے بہترین طریقے سے وہ کووڈ سے نکلے ہیں. ادھر سے نکلے تو پھر یہ جو ڈاکوؤں کی کولیشن ہے، انہوں نے کوشش کی ہمیں فیٹف کے قانون کے اوپر پھنسانے کی. انہوں نے کہا اگر آپ فیٹف پہ اگر میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی تو معاشی تو تباہ ہو جائے گی. تو فیٹف کو بلیک میل اس سے کیا ہمیں NRO لینے کے لیے. NRO کہتے جی اچھا منافقت دیکھیں، ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے. وہ جو انہوں نے ہمیں جو کہا جی ہم فیٹف میں تب آپ کے ساتھ چلیں گے اگر 34 شقیں نیب کے قانون کی 38 میں سے 34 شقوں کو چینج کرو تب ہم فیٹف کے اوپر ووٹ دیں گے. مطلب نیب کو ختم کر دو. اس پہ کوشش کی، بلیک میل کی. جب ادھر سے نکلے تو اب یہ گھبرا گئے. گھبرائے اس لیے ہیں کہ پاکستان اس وقت اوپر جا رہا ہے. اس مہینے آپ حیران ہوں گے سب کہ ساری دنیا میں اس وقت مشکل حالات ہیں. پاکستان میں جو سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے پچھلے مہینے، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. جو پچھلے مہینے موٹر سائیکلوں کی جو موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان میں، وہ بھی ریکارڈ سیل ہوئی ہے ایک مہینے میں. اس کا مطلب کہ ملک آگے نکل رہا ہے. اس کا مطلب کہ ہم اب وہ برے بحران سے نکل رہے ہیں. اس لیے بھی ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی سے تبدیلی لے گورنمنٹ چینج کرو. دیکھیں، اور یہ جو ایک آخر میں 2 پوائنٹس کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ جو بات کی، جو پاکستانی فوج کے اوپر انہوں نے جو حملے کیے ہیں اور جو زبان استعمال کی ہے، میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک اس وقت اگر ہندوستان کا ایجنڈا کوئی بھی لے کے پھر رہا ہے تو وہ یہ لے کے پھر رہے ہیں. پورا پاکستانی فوج کے جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ وہی ایجنڈا ہے جو فیٹف کا ایجنڈا ہے، جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے میں. یہ وہی ایجنڈا ہے کہ اگر پاکستانی فوج کمزور ہوتی ہے تو آپ خود ہی دیکھ لیں مسلمان دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. لیبیا سے لیں، سیریا میں چلے جائیں، عراق میں جو کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. جس طرح علی ظفر نے کہا ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی فوج کو کہ اتنا بڑا جو دہشت گردی کی یا جنگ چلی، آج ہم محفوظ ہیں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں. اور یہ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم؟ مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ مجھے کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں کیوں نہیں پرابلم؟
کون سا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی، بلکہ ادھر جدھر فوج نہیں بھی کرتی، مثلا کرونا میں انہوں نے ہماری مدد کی، فوج کا تو کام نہیں تھا، ہاں کراچی میں مدد کی، جدھر بڑا بچایا، جو نالوں کے اندر انہوں نے فوج کی وجہ سے صفائی کی، بچ گیا کراچی۔ ایک منٹ سن لیں، ایک منٹ سنیں پلیز سن لیں۔ تو میں ذرا آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا اور مجھے کیوں نہیں کوئی مسئلہ۔ یہ آپ نے سب نے سمجھنا ہے کہ یہ ایشو ہے کیا۔ ایشو یہ ہے کہ اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے، اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں، تو سب سے پہلے ہماری ISI کو پتا چلے گا۔ کیوں پتا چلے گا؟ کیونکہ ISI ایک دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے، مانتے ہیں اس کو۔ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ ISI کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو یہ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کے اندر جب وہ کیس چل رہا تھا پینما کا، تو سپریم کورٹ کے اندر جسٹس کھوسا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا سارے پاکستان کے ادارے مفلوج کر دیے گورنمنٹ نے، کوئی بھی پاکستان کا ادارہ انڈیپینڈنٹ فنکشن نہیں کر رہا، نہ نیب کر رہی ہے، نہ SCCP کر رہی ہے، نہ FBR کر رہی ہے، کوئی بھی ادارہ یہ گورنمنٹ کو چیک نہیں کر رہا۔ جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے۔ اور کیونکہ فوج کو پتا ہے، جب ان کو پتا چل جاتا ہے وہ جا کے چپ کر کے بتاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں جی آپ نے ادھر اتنی کمیشن لے لی، ادھر اتنا پیسہ بنا لیا، تو یہ ان کو سارا وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک ISI کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے۔ اور تو اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی تو میں ہوں، پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں 5 حلقوں سے جیتا ہوں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ذرا کوئی الیکشن کا ریکارڈ تو دیکھ لیں 2013 کا اور 2018 کا، صرف ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ 2013 میں 140 تقریباً پٹیشنز تھیں جنہوں نے الیکشن کو کویسچن کیا 2013 میں نیشنل اسمبلی میں، اور 2018 میں 90 تھیں، اور 90 میں سے آدھی تحریک انصاف کی تھی۔ تو اگر پٹیشنز بھی آدھی آئی، 50% کم آئی ہیں، ان میں سے آدھے PTI تھی۔ تحریک انصاف کئی جگہ 50 ووٹ سے ہاری ہے، کئی جگہ 100 ووٹ سے ہاری ہے۔ تو اگر دھاندلی ہوتی تو کم از کم ہمیں کوئی کولیشن کی تو ضرورت نہ پڑتی اب تک۔ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے دن سے تیار تھے کہ کھول دو الیکشن۔ انہوں نے تو 4 مہینے ہلکے کہے تھے، 1 سال لگایا کھولنے میں، وہ بھی دھرنا دینا پڑا۔ تو ہم تو پہلے دن، کیونکہ ہمیں پتا ہم نے دھاندلی نہیں کی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پوری طرح عدلیہ کو بھی برا بھلا، فوج کو برا بھلا، گورنمنٹ کو برا بھلا، صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی، کیونکہ یہ کوئی خاص قوم نکلی ہے، چوری بھی کر دیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا، کسی طرح ان کو NRO مل جائے۔ یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں، جس دن ان کو NRO ملا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ پاکستان کی تباہی ہوگی۔ پاکستان اس کے بعد نیچے جائے گا، پاکستان میں قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ اگر ان کو NRO دینا ہے تو بیچارے غریب لوگ جو جیلوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو لاکھوں کی چوروں میں بیچارے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اربوں کی چوری والے کہہ رہے جی ہمیں معاف کر دو۔ تو آخر میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں،
کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے, جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں, جدھر آپ نے قانون توڑا, میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے, اور وہ جیل میں نہیں, اب وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے, اب جائیں گے جدھر عام بیچارہ غریب آدمی, غریب جدھر مجرم جاتا ہے. اور آپ سب کے لیے میرے آئی ایل ایف کے دوستوں, میں آپ کو آخری 3 چیزیں کہتا ہوں. نمبر 1, سن لیں. نمبر 1, انشاءاللہ سارے میں وکیلوں کو ہیلتھ کارڈ دلواؤں گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے زیادہ تر جو وکیل وہ مشکل محنت کش لوگ ہیں, اور ان کے لیے اگر ایک گھر میں بیماری ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آئی ایل ایف کو ایک ہیلتھ کارڈ, اور اس کے لیے پوری ہم تیاری علی ظفر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. نمبر 2, جو ہم احمد اویس نے کہا تھا کہ گھروں کا, کہ گھر ہونا چاہیے, چھت ہونی چاہیے, اس کے لیے نیا پاکستان جو ہم ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر خریدنے کے لیے, تو نئے پاکستان کے اندر ہاؤسنگ میں ہم پہلی دفعہ پاکستان میں بینک فائنانس کر رہے ہیں, اور بینک فائنانس ایسے کر رہے ہیں کہ 5% انٹرسٹ کے اوپر لمبی ہم فائنانسنگ کریں گے, تاکہ وہ جو لوگ تنخواہ ان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں کہ وہ آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے مدد. اور تیسری چیز یہ جو ابھی بات کی احمد اویس نے, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. جو بھی چیزیں, جو مثلا کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں, ہر جگہ پٹیشنز, اس کے اندر وکیل ہوتے ہیں. وکیلوں کا اس لیے آپ کے لیے روزگار بھی ہو جائے گا, آپ کے لیے آمدنی بھی ہو جائے گی, اور یہ پریکٹس ساری دنیا میں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم تینوں چیزیں آپ کو کر دیں گے. اور یہ آپ سب کے لیے آئی ایل ایف دور دور سے آپ آئے ہوئے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. میں آپ کو بھی علی ظفر اس فنکشن کا آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب پاکستان کے فیوچر لیڈرز بنیں, آپ سب پارٹیسپیٹ کریں پالیٹکس میں. قائد اعظم محمد علی جناح ایک میرا لیڈر میں مانتا ہوں, اور وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, اور وہ ایک بیرسٹر تھے بہترین. انہوں نے, قائد اعظم نے ہمیں اصل میں بتایا کہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے, نظریہ کیا ہوتا ہے, ایمانداری کیا ہوتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب وکیل ان کی مثال کے اوپر چلیں. بہت بہت شکریہ. تمام وکلاء قائد اعظم کے مثال پر چلیں, سیاست میں حصہ لیں, پاکستان کے فیوچر لیڈرز بنیں. یہ کہا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. آل پاکستان